जहां ये सोच कर हम गुनाह छोड़ दें कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जवाब देना। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर 2 जन्नतों के मालिक बनना चाहते हो तो कभी ऐसी मंजिल जिंदगी में जरूर आना चाहिए कि हम अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ें। इसलिए कि जब सफर में निकलते हैं तो कदम कदम पर गुनाह दावत देते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कदम कदम पर गुनाह दावत देते हैं, शादियों में शरीक होते हैं तो कदम कदम पर गुनाह दावत देते हैं। और आजकल तो अल अमान वल हफीज, शादी में जितने खुराफात होते हैं, अल्लाह रहम करम फरमाए। लड़कियां जिनके हुस्न को छुपाने का हुक्म है, वो खास शादी में जो है वो सिंगार करके आती है। और शैतान उस पर तुरफा तमाशा ये कि जहां पर लड़कियां और लड़के मौजूद हों, वहां शैतान हुस्न को इतना दुबाला करके पेश करता है कि अहले जुब्बा दस्तार के दामन भी फिसल फिसल जाते हैं, उनके कदम भी फिसल फिसल जाते हैं। अल्लाह रहम करम फरमाए। बड़ा पुरफतन दौर है, बड़ा भयानक दौर है। ऐसे दौर में अपने वजूद को गुनाहों से बचाना जिहाद से कम नहीं है, अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश है। और खास तौर पर मेरी कौम के जवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी खौफ से अपने दिल की दुनिया को आबाद करो कि कल अल्लाह की बारगाह में जब जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा तो उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा। इसलिए कि आज सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फितना है तो यही हुस्न का फितना, शराबो शबाब का फितना, म्यूजिक का फितना, उरियानियत का फितना। इस फितने ने हमारी जिंदगियों को तबाह कर दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर चंद नौजवान ऐसे हो जाएं जो अल्लाह के खौफ से गुनाहों को तर्क करते जाएं, गुनाहों को छोड़ते जाएं, तो इंशाअल्लाह उनकी बरकत से बहुत सारे लोगों को तौबा की तौफीक मिल जाती है। तो बनी इसराइल में एक आबिद था। अब जब 1/3 हुस्न जिस औरत के पास हो, उसके हुस्न को बयान करने वालों ने जो बयान किया है, मैं उसको उस तरह तो बयान न करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस औरत के पास हुस्न ऐसा था कि जब वो चलती थी तो लोग अपना दिल पकड़कर बैठ जाते थे। किसी आबिद की नजर भी उस पर पड़ गई और उसने पूछा कि इसके पास जाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो कहा कि 100 दिरहम। वो बेचारा गरीब था, इबादत करता था, उसने अपनी खानका छोड़ दी और वो मजदूरी पर निकल गया। और सिर्फ इस नीयत से उसने मजदूरी की, इस नीयत से कि 100 दिरहम जमा होंगे तो हम इसके पास जरूर जाएंगे और इससे लुत्फ उठाएंगे। 100 दिरहम जैसे तैसे उस गरीब ने जमा किए और जमा करने के बाद जब पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद कहता है कि आज शब हम यहां गुजारेंगे। तो उसने कहा कि पैसे मैं कबूल नहीं करती हूं, मेरे वकील को दे दो। वकील ने पैसे लिए, एजेंट ने, और उसको खूब जांचा। तो उस औरत ने कहा तुम जांच चुके, ये जितनी रकम लाया ये सब असल है? कहा हाँ सब असल है। उस औरत का पलंग सोने का पलंग था। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं सोने के पलंग पर वो सोती थी। गोल्ड, सोने से मुराद गोल्ड, इतने कीमती पलंग पर वो सोती थी। जब उसके बिस्तर पर उस आबिद को उसने खींचा तो उसके पूरे वजूद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ का गलबा हुआ और उसको मंजर याद आया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह की बारगाह में खड़े होना। मुसलमानों, ये तसव्वुर लोगों को मौत के करीब कर चुका है। आज हम इसको महसूस नहीं करते। आज हमें अपनी जवानी को गुनाहों की राह पे डाल रखा है। नफ्स और शैतान ने हमें लूट लिया है, हमें तबाह कर दिया है। आज कितने वो नौजवान हैं जो सिर्फ इस बुनियाद पर खबीस बीमारियों का शिकार हो गए और उसका कोई सबब नहीं सिवाय गुनाह के, उसका कोई सबब नहीं सिवाय आवारगी के, उसका कोई सबब नहीं सिवाय उरियानियत के। जब उस औरत ने उसे खींचा और सोने के पलंग पर वो आया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर उसको लर्जा गया, तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, जो 100 दिरहम मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे मैं वो तुम्हें दिए जाता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा ओ गरीब इंसान,
اتنی محنت کے ساتھ تو 100 درہم کما کر ہمارے لیے لایا، اب تو جاتا کہاں ہے؟ اپنی خواہش پوری کر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میں ان لمحات کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے سکوں گا، رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کر سکوں گا ان حالات کو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو پھر تو زیادہ حقدار ہے کہ اب تو ہی میرا شوہر ہوگا۔ میں تیرے گناہوں کے چھوڑنے کو اور اللہ کے خوف کو تیرے دل کے اندر جو موجود ہے دیکھ کر اب میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی توبہ کرتی ہوں، اب میری شادی تیرے ہی ساتھ ہوگی۔ اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے اللہ کے لیے، میں کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو شادی ہی کرنا چاہتی ہے تو ابھی مجھے باہر نکل جانے دے، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو شادی کے حوالے سے معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ نکل کر کے بھاگا، اور جب نکل کر کے بھاگا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ایک چیخ ماری اور وہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے گھر جیسے آیا چیخ مار کر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ خاتون اس کو ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی کہ ایسا بندہ زندگی میں ایک بار ملا جو اللہ کے خوف سے مجھ پر قابو پانے کے بعد بھی اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے برائی نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے اس نے گناہ پر قدرت رکھنے کے بعد، گناہ پر طاقت رکھنے کے بعد بھی گناہ نہیں کیا۔ اب وہی میرا شوہر ہوگا، اسی کے ساتھ میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی۔ ڈھونڈتے ہوئے آئی تو لوگوں نے اس کے گھر کا پتہ بتایا، اس کا بھائی ملا، اور اس کا بھائی جب ملا تو کہا کہ تمہارے بھائی کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا کہ اس کا انتقال ہوا، وہ نیک تھا، اس بنیاد پر میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے اس سے نکاح کیا۔ جتنی دولت کمائی تھی وہ سب کے سب محتاجوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور اب وہ انتہائی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اس کے بھائی سے اس عورت کو 7 بیٹے پیدا ہوئے، اور 7 بیٹے جب اسے پیدا ہوئے تو وہ 7 کے 7 بنی اسرائیل کے ولی صرف اس بنیاد پر ہوئے کہ اس بندے نے اللہ سے ڈر کر جان دی تھی، اور اس کو دیکھ کر اس عورت نے توبہ کی تھی، اور وہ عورت چونکہ ان بچوں کی ماں تھی، اس ماں کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان 7 کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دینے والوں کی فضیلت، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والوں کی فضیلت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب نوجوان ہیں اور گناہ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ صرف چند سیکنڈ کی ہے، بس۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کی لذت گھنٹوں ہے یا ہفتوں ہے یا مہینوں ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، انسان کتنا بھی بڑا گناہ کرے اس کی لذت چند سیکنڈ کی ہے۔ کسی کو دیکھو چند سیکنڈ، کسی سے برائی کرو چند سیکنڈ، کسی کے ساتھ عیاشی ہو چند سیکنڈ، اللہ کی نافرمانی چند سیکنڈ۔ یہ چند سیکنڈ کا گناہ اگر انسان کو دائمی طور پر جہنم کا ایندھن بنا دے تو آپ مجھے بتائیں اس میں عقل مندی کہاں ہے؟ اور اگر ہم ان گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں 2 جنت کی بشارت عطا کر رہا ہے۔ اور وہ جنت بھی کیسی جنت ہے جس کی اینٹیں اللہ نے سونے کی بنائی، جس کی اینٹیں سونے کی ہے۔ وہ جنت بھی کیسی جنت ہے جس میں اللہ کا دیدار ہے۔ یہی وجہ تو ہے ہمارے اسلاف بزرگان دین ہر مصیبت کو اپنے سر پر لینا قبول کرتے تھے، گوارا کرتے تھے، مگر گناہوں کا دھبا دامن پر لگے اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان تھا، اور وہ نوجوان سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اتنی دوستی گہری تھی، حالانکہ فاروق اعظم بظاہر بڑھاپے کی عمر میں تھے اور وہ لڑکا نو عمر تھا، نوجوان تھا، مدینے کے لڑکوں میں بہت خوبصورت تھا،
حضرت فاروق اعظم اس کو بہت چاہتے تھے. اگر کسی وقت وہ مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آتا تو آپ اس کو ڈھونڈتے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. ایک دن وہ مدینے کی گلی سے گزرا، ایک عورت نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گئی، شیدا ہو گئی. اور پھر کیا تھا، اس جوان کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی. ہر مرتبہ وہ کہتا رہا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آخر اس داستان عشق کو، اس داستان محبت کو ہم کیسے بیان کر سکیں گے؟ اس لیے رب کی بارگاہ میں جب بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس عورت نے، اس لڑکی نے ایک بڑھیا کو کہا کہ میں اس کو چاہتی ہوں اور یہ میرے قریب نہیں آتا. کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے تجربات سے اس کو تیرے پاس لا کر پیش کر دیں گے، پھر تجھے جو چاہنا ہے کرنا. یہ نوجوان جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا فاروق اعظم سے ملاقات کر کے، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھا. اس لیے حضرت فاروق اعظم اس کو بہت چاہتے تھے. اور یاد رکھیں، شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں اور سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں. شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے اور رحمان ان نوجوانوں کے حوالے سے فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، مگر نوجوانوں کو دیکھ کر وہ جوان جو پاک دامنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، خالص ان کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہے. کروڑوں گنہگاروں سے عذاب اگر رک جاتا ہے تو صرف ان چند پاک دامنوں کی بنیاد پر جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارتے ہیں، سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں. اسی لیے شاید میری ہر دعا کا حصہ ہے کہ اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو عمر خضر عطا فرما. اگر یہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے ماحول کے اندر قائم نہ ہوتی تو چند پاک دامن جوانوں کا تصور بھی ہم اپنے معاشرے میں کر نہیں سکتے تھے. نہ جانے جوان کہاں ہوتے. آج الحمدللہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ کرم ہے کہ سنی دعوت اسلامی دنیا کے طول و عرض میں اپنے بالوں پر کو پھیلا رہی ہے. اور اس تحریک کی برکت سے وہ نوجوان جو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اب دنیا انہیں پاک دامن کی حیثیت سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ پاک دامنی کا تصور جو ہمارے ماحول کے اندر قائم ہو رہا ہے، اس میں سنی دعوت اسلامی کا بڑا عظیم رول ہے. اور خاص طور پر ہفتہ واری اجتماعات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، پاک دامن والی جوانی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اس لیے کہ جن جوانوں کی وجہ سے اللہ عذاب روک لے وہ جوان کیسے ہوں گے؟ بس ان کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں، بس ایک کارنامہ ہے کہ جب بھی گناہ انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اور جواب دینے سے ڈرنے کے حوالے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے. اور ان کے دل میں یہ تصور ہے کہ گناہ کی لذت چند سیکنڈ ہے اور اللہ کا عذاب بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ جوان اگر تیرے دامے فریب میں نہیں آتا تو میں اس کو ورگلاتی ہوں. وہ بیچارہ جوان عشاء پڑھ کر کے جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہ بوڑھی عورت نے کہا، اے جوان میں بیمار ہوں بیٹے، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی بکری کا دودھ دو سکوں. اگر تو بڑا نیک انسان ہے، مدینے میں تیرے حسن کے، تیری نیکیوں کے چرچے ہیں، کاش کو تو میری بکری کا دودھ دو دیتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں مائی، چلیے میں آپ کی بکری کا دودھ دو دیتا ہوں. وہ بیچارہ اندر گیا تو کوئی بکری نہیں تھی. اس بڑھیا نے کہا بیٹے بیٹھو، میں ابھی بکری ڈھونڈ کر لاتی ہوں. کہ باہر نکلی اور دروازے بند ہو گئے. جب دروازے بند ہوئے تو وہ لڑکی سامنے آئی جو اس نوجوان کو دامے فریب میں گرفتار کرنا چاہتی تھی.
اس نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا. اس نے کہا اللہ کی پناہ، کیا میں ایسا کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی. اس نے کہا دیکھو، اگر میں گناہ کرتا ہوں اور تم خاموش رہی تو اللہ پکڑے گا، اس کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. میں کیا جواب دوں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا. میں کیسے عرض کروں گا کہ میں نے تیرے وجود سے استفادہ کیا تھا، فائدہ اٹھایا تھا، اب تو خاموش بھی رہی، چپ بھی رہی، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں تو بولنا ہی ہوگا. اور میرے پاس زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کر سکوں. میں اس سے حیا کرتا ہوں، اس سے شرم کرتا ہوں. بس پھر کہا کہ اگر تو چیخے گی اور مجھے بدنام کرے گی، اتنا ہی ہوگا، لوگ ماریں گے، پیٹیں گے، سزا دیں گے، مگر میرا مولا مجھ سے خوش ہوگا، میرا مولا مجھ سے راضی رہے گا. اور پھر اس نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا. مدینہ منورہ میں بہت پاک باز لوگ رہتے تھے، اکثر لوگ پاک باز تھے، مگر آپ دیکھیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے جیسے شہر میں کتنا بگاڑ پیدا ہوا تھا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسی بچیاں پیدا ہو گئی تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے. حالات یہ ہے، انسان کس قدر نفس کا غلام بنتا ہے. اس نے جب چیخنا شروع کیا، لوگ جمع ہوئے، دروازہ کھولا تو کہا کیوں چیختی ہو؟ تو کہا کہ یہ میرے گھر میں گھس آیا اور میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا. لوگ اس کو مارتے پیٹتے رہے. ہماری قوم کا عجیب حال ہے کہ وہ کسی کی اچھائی کبھی نہیں پھیلاتے، برائی پھیلاتے ہیں. اور جو برائی پھیلاتے ہیں وہ کتنی گندگی میں گرے ہوتے ہیں اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ خود غلاظت کے ٹوکرے میں ڈوبے ہو، کوئی بات نہیں. اگر کسی سے کوئی غلطی، ایک دو غلطی ہو جائے، اب وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. یاد رکھو، تم کسی کے عیب پہ پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیوب پہ پردے ڈالے. آپ دیکھیں یہاں حال یہ ہے کہ کوئی گھٹنے تک اور کمر تک تو گناہوں میں ڈوبا نہیں ہے، پورے کے پورے گناہوں کے اندر ڈوبے. ایک امام کو کہاں کسی غلطی پر مسجد سے ہٹا دیا گیا، اگر ہم نے کہیں لگا لیا تو طوفان اٹھا رکھا ہے، سر پر طوفان بپا کر رکھا ہے. لگا لیا، ارے مدرسہ پڑھانے ہی تو لگایا. اور پھر وہ بندہ سب کے سامنے توبہ کر چکا ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر کوئی امام کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے تو کیا اسے قتل کر دو گے؟ اس کی توبہ قبول کرنا یا رد کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قانون دے دیا ہے کہ تم سب جو چاہو کرتے رہو. اور امام ایک چھوٹی سی غلطی کر کے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، بڑی غلطی کر کے توبہ کر لے، تو کیا اسے کسی مسجد مدرسے میں جگہ نہ دی جائے؟ بند کرو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا. اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. ورنہ یاد رکھو، کس کا دامن کہاں پھنسا ہے بندے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تم کسی کو بے نقاب کرو گے، اللہ تمہیں بھی بے پردہ کرے گا. اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ ذلت میں نہ چلے جاؤ. ہم نے جو کیا ہے، امام سے توبہ لے کر کسی مدرسے میں اسے جگہ دیے، یہ شریعت کے عین قانون کے مطابق کیا ہے. اور میری بات ان ننگے دھڑنگوں تک پہنچا دو کہ امین القادری کا کوئی اٹھنے والا قدم شریعت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہتا ہوں، ہر اس سنی کو ہم پناہ دیں گے جو سنی گناہ کے بعد توبہ کرے گا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ جب کھلا ہے، میرے نبی نے کہا کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. ہمارا ہر سنی بھائی اگر گناہ کر کے توبہ کر کے آئے گا تو اس کو سب سے پہلے پناہ دینے والا امین القادری ہوگا، کیونکہ میں گناہ کو نہیں دیکھوں گا، گناہ تو اس نے اللہ کا کیا ہے، میں اس کی توبہ کو دیکھ کر اسے اپنے قریب کروں گا. ہم اسے اپنے قریب کریں گے. ہر بات کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، مگر لوگ
اتنا تنگ کرتے ہیں. وضاحت کر دوں, ایک امام صاحب تھے بیچارے, ان سے مسئلے کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر غلطی ہو گئی, سود کا معاملہ اچھل گیا کہ انہوں نے سود کھایا. جبکہ مسجد میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ مجھے سے صاحب معلوم نہیں تھا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اب آپ پر یہ حکم لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, آپ توبہ کر لیں تو اسی وقت آپ لائق ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سود کا معاملہ زیادہ سخت ہے یا شرک کا معاملہ زیادہ سخت ہے؟ بولیے. شرک وہ ہے جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے, بہت بڑا گناہ, اللہ اس کو معافی نہیں کرے گا جو شرک پر مرے گا. مگر ایک آدمی شرک کر رہا تھا, اس کو پوج رہا تھا, مشرک تھا. بس ظہر کی اذان میں 5 منٹ باقی تھے, توجہ, ظہر کی اذان میں 5 منٹ باقی تھے. وہ آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب شرک سے توبہ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کو نماز پڑھانے کے مسائل معلوم ہیں, داڑھی بھی اس کی پہلے سے اس نے رکھ رکھی تھی, لیکن مشرک تھا, ساری برائی یہ تھی. اذان سے 5 منٹ پہلے اس نے کلمہ پڑھا, شرک سے توبہ کیا. مجھے بتاؤ وہ مصلی کے لائق ہے یا نہیں؟ بتائیے, مصلی کے لائق ہے یا نہیں؟ ارے جب ایک مشرک شرک سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد 1 سیکنڈ میں وہ مصلی کے لائق ہوتا ہے. تو اگر ایک حافظ سود سے توبہ کر لے تو وہ 1 سیکنڈ کے بعد مدرسہ پڑھانے کے لائق کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں خود گناہوں میں ڈوبے ہو اور فرشتوں جیسی باتیں کرتے ہو. ارے فرشتوں نے بھی کہا تھا تو انہیں جواب دیا گیا تھا, انی عالم و ما لا تعلم. جنہیں کہنے کا حق تھا وہ انسان کے گناہوں کو پیش کر رہے تھے. اسے تو زمین پہ خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کریں گے, گناہ کریں گے, خون ریزیاں کریں گے, قتل و غارت گیری کریں گے. تو وہ فرمایا تھا حضرت رب العزت نے, انی عالم و ما لا تعلم, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم ان کی برائیوں کو دیکھ رہے ہو, میں راتوں میں ان کے رونے کو دیکھ رہا ہوں, میں ان کے آنسو بہانوں کو دیکھ رہا ہوں, میں ان کے پاک دامنوں کو دیکھ رہا ہوں. ارے تم مروان جیسوں کو دیکھ رہے ہو, میں حسین اور گوسپاک جیسوں کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہو عقل کے ناخن لو, جینے کا شعور سیکھو. کتنوں کو خارج کرو گے, خارج کرتے کرتے تو یہ منزل آ گئی, آپ کے پاس بچا کون ہے؟ ایک زمانہ وہ آئے گا, اگر یہ اخراج کا سلسلہ چلتا رہا تو تمہیں سچا امام نہ ملے گا. اور اگر تم نے امام نہ ملنے کی بنیاد پر گھروں میں نماز پڑھنا شروع کیا تو کیا اپنی جنازہ بھی خود پڑھاؤ گے؟ امام سے کب تک بے پرواہ رہو گے؟ ارے خود گھر میں پڑھتے پڑھتے ایک جگہ تو تم امام کے محتاج ضرور ہوں گے. جب تم لاش بن کر کے پڑھو گے, پڑے رہو گے, یہی علماء اور حفاظ ہوں گے. جب تک کہ تم پر 4 تکبیر نہ کہیں گے تم دفن ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے. اس لیے جس کو بات کرنی ہے علماء اور حفاظ کے حوالے سے مجھ سے بات کر. ہم نے لگایا ہے مسجد میں, ادھر ادھر چیختے کیوں ہو؟ آؤ شریعت کی روشنی میں بات کرو. تمہیں آتا کیا شریعت؟ جن کو آتا ہے ان کو لاؤ, اور پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے گناہ. ارے میرے آقا کی بارگاہ میں بھی لوگوں نے گناہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے گناہ کیا, مگر گناہ کرنے والوں کو حضور نے سزا دی توبہ کے طور پر. لیکن جب سزا ملی تو ایک صاحب تھے جن کو لوگ پتھر سے مارتے تھے سزا کے طور پر. پتہ ہے وہ ایسا گنہگار تھا, ہم جیسے نیکوں کی عظمتیں ان کے قدموں پہ قربان. آقا نے کہا وہ میرے فلاں کا کیا ہوا, نام نہیں لیتا عذرائے ادب, اس لیے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے. کہا وہ فلاں کا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا اس کو پتھروں سے مارو, سزا تھی. اس لیے کہ اسلام میں جب تعزیر ہوتی ہے تو وہ سزائی توبہ ہوتی. ایسے ہمارے پتھر سے مارو. حضور ہم مار رہے تھے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور وہ بھاگ رہا تھا جان بچا کر. تو آقا کہتے کیا تم نے بھاگنے دیا؟ آقا پوچھتے کیا تم نے بھاگنے دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ بھاگ رہا تھا تو ہم نے پکڑ کر اسے مارا.
आका फरमाते अरे भाग रहा था तो भागने देते, भाग रहा था तो भागने देते। किसी ने कहा हुजूर वो लानती है। आका ने बोला खबरदार उसे लानती मत कहो, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसकी तौबा पूरे मदीने वालों पे तकसीम हो जाए तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। बास तौबा करने वालों की तौबा का वो मकाम है कि अगर वो तौबा हो जाए तो पूरा पूरा शहर बख्श दिया जाता। बहरहाल तो लोगों को चाहिए कि वो दीन सीखें, और हम अवाम के मामलात को खातिर में नहीं लाते, इसलिए कि हमें सब पर एतबार नहीं, हम अपने अपने रब पर एतबार करते। हमें मालूम है हम शरीयत पर चलेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर फरमाए, और मदद फरमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को बातें समझ में आ रही है, लोग सूझबूझ से काम ले रहे हैं। इल्म आ रहा है, जिहालत जा रही है। इल्म आ रहा है, इल्म का नूर आ रहा है, जिहालत की नहुसत दूर हो रही। तो मैं भी आपसे कहता हूं गुनाह को न देखा करो, तौबा को देखा करो। जब बंदा तौबा कर ले उसको नजरअंदाज किया करो। और फिर हमें क्या हक पहुंचता है? अपने आप को भी तो जरा देख लेना, आप कहां हो, किस मंजिल पर खड़े। अगर जांचा जाए परखा जाए शरीयत के उसूल पर, ईमान साबित करने के लाले पड़ेंगे। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि लोगों ने मारना पीटना शुरू किया उस नौजवान को। बात ये अर्ज कर रहा था, मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह की बातें आपके दरमियान न करूं, मगर अब गलत फहमियों का इजाला भी तो जरूरी है ना। अगर वो न करूं तो आपको मसला कैसे पता चलेगा, और बेशुमार मसाइल इसी तरह पता चलते हैं। और याद रखें मैं कभी जज्बात में नहीं आता हूं, क्योंकि मेरे दिल का दर्द है हमारे उलमा के लिए, फास के लिए और सुन्नी अवाम के लिए। क्योंकि अगर लोग इनको इसी तरह बाजीचे अतफाल बना देंगे इनकी इज्जत व आबरू को, तो इनकी इज्जत करेगा कौन, इनकी अजमत इनको कौन चाहेगा। तो बहरहाल लोगों को चाहिए कि अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो इधर उधर हवा फैलाने की बजाय वो डायरेक्ट आके पूछ लिया करें। और जो हमसे आकर पूछता है तो हम तो अपने मामले में भी कोई अगर आकर के पूछता है तो हम उसको बहुत नरमी से जवाब देते हैं। तो दूसरों का मामला है, मेरा अपना मामला नहीं है, दूसरों का मामला है। इसलिए कि जब आपने हमें अपना खादिम बनाया तो हमारी जिम्मेदारी आपकी खिदमत करना। आप आइए, आधी रात को आप आकर पूछिए फला साहब को आपने लगाया तो मसला क्या है, हम आपको बताएंगे। अगर उसमें कहीं शरीयत के मामले में हम गलती पर ठहरते हैं, किसी इमाम की बेजाम हमदर्दी करते हैं, तो फिर आप जो चाहे सजा दें, लेकिन इमाम लोगों को न सताओ। याद रखना किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं है। और यहां तो हर जगह दो दो लोगों ने उसूल बना रखे हैं। कोई गरीब करता है तो लोग बहुत चार चार हाथ उठते हैं और बोलते हैं, लेकिन वही बात कोई अमीर करे तो फिर लोगों का मुंह सिल जाता है, अवाम का भी और अहले जुब्बा व दस्तार का भी। हक बात जब तक, एक बहुत बड़े बुजुर्ग अहले सुन्नत व जमात के वो कहते हैं अपनी गुफ्तगू में अक्सर, जब तक हक न बोलोगे हक तक पहुंच नहीं सकते। अगर हक तक पहुंचना है तो हक बोलना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां आप वही पाएंगे, जब हक बात होगी तो आप किसी की रियायत न पाएंगे, क्योंकि ये असल में मेरा खून मुझे मजबूर करता है हक बोलने पर, इसलिए कि ये खून हुसैनी है ना, तो ये मजबूर करता है बोलने पर हक। क्योंकि हक के लिए जब वहां जान दी जा सकती है तो क्या यहां हक के लिए आवाज नहीं निकल सकती। और मैं तो कहता हूं मुझे उस खून में शक है जो हक बोलने पर मजबूर ना करे। हक बोला करो, हक की के आगे किसी की परवाह मत करो। हां ये जरूर है जब हक बोलो तो अच्छे अंदाज से बोलो। बहरहाल तो उस नौजवान बेचारे गरीब को जो बड़ा नेक और मुत्तकी था, लोगों ने मारना पीटना शुरू किया। उससे पूछा तक नहीं कि तुम यहां आए कैसे, बस उस लड़की ने कह दिया कि ये मेरे घर में घुस आया, मेरे साथ मुंह काला करना, खूब मारा। वो बेचारा सब्र करता रहा और उसको बंद भी कर दिया कमरे में। सुबह फजर की नमाज पढ़ाकर फारूक आजम बाहर निकले तो लोग उसको पकड़ कर ला रहे थे। हजरत फारूक आजम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और कहा, अल्लाह मैं इसके बारे में जैसा गुमान करता हूं उसके खिलाफ जाहिर मत फरमाना। क्या देखिए बड़ों का यह अंदाज होता है, ये है अहले तकवा की पहचान, ये है अहले तकवा का मेयार। वो जैसे थे उन्होंने उस नौजवान को अपनी तरह समझा, और ये जैसे थे फारूक आजम ने इसे अपनी तरह समझा।
یہ ہے اہل تقوی کا نشان. کہتے اللہ میں اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں یعنی اچھا گمان کرتا ہوں اس کے خلاف ظاہر مت فرمانا. اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کو ایک کمرے میں دیکھا گیا ایک لڑکی کے ساتھ, اس نے اس کو بہت مارا اور رات بھر اس کو بند کر کے رکھا. فاروق اعظم نے چھوڑو اس کو. پوچھے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا واقعہ بیان کیا. میں چھپ رہا تھا, ایک بڑھیا نے کہا دو ہم سے گیا واقعہ شاید آپ کے, اگر میں وہ بڑھیا کو آپ کے سامنے لاؤں تو تم پہچان لو گے؟ کہ حضور میں اس کو نام سے جانتا, دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا. آپ نے میں بلاؤ ساری مدینے کی بڑھیاں کو, ساری بڑھیوں کو لایا گیا. جب سب بڑھیا آئی تو وہ بیچارہ دیکھتا رہا لیکن اس نے کسی کو نہیں پہچانا. ایک بڑی بھی گزری تو اس نوجوان نے کہا یہی ہے. آپ نے اس کو کھڑا کیا اور اپنا درہ نکالا اور بڈھی صحیح بول, جو حقیقت ہے وہ بتا ورنہ اس درے سے تیری خیریت کروں گا. اب فاروق اعظم کا درہ جس سے شیطان ڈرتا ہو, شیطان جیسا بے باک بھی فاروق اعظم کے درے سے ڈرتا تھا. فاروق اعظم کا درہ دیکھی تو اس نے تنہائی میں وہی ساری باتیں کہی جو نوجوان نے کہی تھی. وہ ساری باتیں کہی جو نوجوان نے کہی تھی. اس نوجوان نے ثابت کیا اگر گناہ سے بچنے کے لیے بدنام ہونا پڑے تو بدنام ہو جاؤ, گناہ سے بچنے کے لیے مار کھانا پڑے تو مار کھا لو, گناہ سے بچنے کے لیے قیدی بننا پڑے تو قیدی بن جاؤ. یہاں کی ذلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اصل عزت وہ ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک معزز وہ نہیں جسے تم معزز کہتے ہو, اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی عزت میں چار چاند لگاتا ہی. تو میری گزارش ہے آج کے بعد ہم دل میں عہد کریں کہ زندگی میں جہاں بھی موڑ آئے قدم پھسلنے کا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بات میں انٹرنیٹ کی کر رہا تھا اور ایک عظیم خوشخبری بھی آپ کے لیے آ گئی کہ اپنا جو اخبار ہے بہار سنت اب الحمدللہ آپ اس کو انٹرنیٹ پر پڑھ سکیں گے. وہ انٹرنیٹ پر بھی آ گیا ہے اور فیس بک پر انشاءاللہ آن لائن جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکیں گے, اور مزید تفصیلات جو ہے وہ اس ہفتے کے شمارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ملاحظہ کر سکتے ہیں. میری گزارش ہے جتنے لوگ انٹرنیٹ جانتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں سنیت کو عام کریں, مسلک کو عام کریں, اور جو لوگ اس طرح سے گناہوں کے ماحول میں اب تک تھے وہ آج سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. اگر 2 جنتوں کے مستحق دنیا میں بننا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی گناہ دعوت دیں گے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے, انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ سب. اور ہفتہ وار اجتماع میں آج کسی وجہ سے شاید لوگ چھٹی پر ہیں تو بہرحال پھر بھی جتنے آئے ماشاءاللہ خوب ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگوں کو لائیں تاکہ یہ پیغام ہر ساتھی کے کان تک پہنچے اور سب کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو. ہم نے یہ ایک جہاد چھیڑنا ہے کہ آج کے بعد نہ گناہ کریں گے نہ گناہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اگر اتنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی